बुलेटिन में खुशामदीद। बुलेटिन का आगाज करें और आपको बताएं कि IMF शराइत पूरी करना चीन की मदद के बगैर मुमकिन नहीं था। सदर मुमलिकत और वजीर आजम की चीन को क़याम के 75वीं सालगिरह पर मुबारकबाद। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, चीन ने इलाकाई और आलमी अमन के लिए हमेशा अहसन किरदार अदा किया। बेल्ट एंड रोड मंसूबे पर चीन की आलमी सतह पर हिमायत करते हैं। सदर ज़रदारी ने कहा कि पाकिस्तान और चीन सदाबहार दोस्त, अमन और तरक्की में साथी हैं। चीन को पाकिस्तान में हमेशा एक काबिल एतमाद शराकतदार और दोस्त मिलेगा। उम्मीद है चीन सियासत और इक्तिसादियात के आलमी मंजरनामे पर मुस्बत तौर पर असरअंदाज होगा। Pakistan and the people of China are wedded into a relationship which is unbreakable and unshakable. In order to fulfill the conditionalities of IMF, without Chinese support, it wouldn't have been possible at all. Without progressing our economy in the field of agriculture and industry, Pakistan cannot and will not be able to find its place in the community of nations. To promote prosperity and peace in the region, globally, we support Belt and Road initiative of President Xi. Pakistan and China are all-weather friends and partners in peace and progress and successive generations of both nations. China is an ironclad brother. It will always find Pakistan a trusted partner. हुकूमत तरमीम करके मिलिट्री कोर्स पूरे तरीके से काम करना चाहती थी। आर्टिकल 8 की तरमीम में शख्सियात, मिलिट्री इंस्टॉलेशन और दुनिया भर के कवानीन का जिक्र था। कामरान मुर्तज़ा की जानिब से एतराज़ उठाया गया, हमने इख्तलाफ नहीं किया। कोई मजबूरी थी, खौफ ना कोई डर। JUIFA की जानिब से जवाब ना मिलने के बावजूद मैंने आर्टिकल 8 की तरमीम को निकलवा दिया था। चेयरमैन PP बिलावल भुट्टो की ऑफ द रिकॉर्ड में गुफ्तगू, कहा कामरान मुर्तज़ा से मिसकम्युनिकेशन हो गई। मौलाना से बात करूंगा, वो TV के लिए वक्त निकाल सकते हैं तो वक्त निकाल कर मुर्तज़ा वहाब से भी बात कर लें। हुकूमत का प्रपोजल था, उसमें ना सिर्फ आर्टिकल 8 की तरमीम का प्रपोजल था, वो मिलिट्री कोर्ट्स को पूरी तरीके से कायम करना चाह रहे थे थ्रू अ न्यू अमेंडमेंट। उसमें पर्सनल का जिक्र था, उनकी इंस्टॉलेशंस के जिक्र था और दुनिया भर के कानून के एग्जाम्पल्स उठा के ये अमेंडमेंट मेरे सामने पेश किया गया। मैंने समझा कि ये अमेंडमेंट में जो प्रोटेक्शन हम डाल सकते हैं वो ये कि एक्टिव ड्यूटी का शर्त हम जरूर डालें, पाकिस्तान के शहरी को वो तहफ़्फ़ुज़ मिले। आइन की हिफाजत और इस मुल्क में जमहूरी निज़ाम का किरदार है, उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का उतना ही किरदार है जितना मौलाना फजल रहमान का। मौलाना फजल रहमान साहब का एतराज़ था या कामरान मुर्तज़ा साहब का एतराज़ था, उस रात कमेटी बैठने से पहले अगले दिन जिसमें हमने ये बिल पे तफसील पे बात करना था, मैंने एक दरमियानी रास्ता प्रपोज किया। उस वक्त कामरान मुर्तज़ा साहब शायद नहीं, लेकिन जो बाकी JUIF के मेंबरान थे उस कमरे में, उनके लिए मुझे ये लग रहा था कि वो कॉम्प्रोमाइज रास्ता एक अप्रोप्रिएट रास्ता था। अगला दिन जब मैं फिर से कामरान मुर्तज़ा साहब के साथ बैठा पार्लियामान में, जब हम मौलाना साहब का इंतजार कर रहे थे, तब भी मैंने इस आईनी तरमीम का हर एक पॉइंट जितना मैं उसके साथ बैठ सका मैंने बात किया। आर्टिकल 8 की तरमीम के हवाले से उसने ये कहा कि वो उसका ज़ाती राय ये है कि पूरा का पूरा तरमीम वो नहीं होना चाहिए। मैंने आर्टिकल 8 पे जो तरमीम था और जिसपे मौलाना साहब का और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुख्तलिफ राय था, उस पूरा तरमीम को निकलवा दिया था हुकूमत का सजेशन से। साथ साथ जो इनका एतराज था आर्टिकल 51 पे, मैंने वो निकलवा दिया अमेंडमेंट से। जो बातचीत होना है, जो आइन साजी होना है, जो डायलॉग होना है, वो तो मैं TV के थ्रू तो नहीं कर सकता हूँ, इन पर्सन करना है। तो मैं आपके थ्रू पैगाम दे रहा हूँ कामरान मुर्तज़ा साहब को कि पूरा दिन से कल से मुर्तज़ा वहाब साहब आपको कॉल करने की कोशिश कर रहा है। मौलाना फजल रहमान साहब ने और मैंने आपकी मौजूदगी में ये तय किया था, हमने फौरी बैठना था। कामरान मुर्तज़ा से ये रिक्वेस्ट है कि जबकि वो TV के लिए टाइम निकाल रहा है, जिस काम के लिए हमने तय किया कि हमने मिल बैठ के एक ऐसा कंसेंसस डॉक्यूमेंट बनाना है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जमात उलमा इस्लाम का, जो आगे जाके हम हुकूमत और बाकी जमातों के साथ एक कंसेंसस बना के आगे बढ़ सकते, यही सियासी रास्ता है। JUIFA के रहनुमा कामरान मुर्तज़ा अपने मौक़िफ़ पर कायम। बिलावल भुट्टो की गुफ्तगू की फिर नफी कर दी। कहा बिलावल ने बिल्कुल कहा था मजबूरी है। बिलावल भुट्टो को मैंने कहा था कि इस किस्म की तरमीम की उम्मीद आपसे नहीं थी। बिलावल ने दूसरे दिन मुलाकात में कहा आर्टिकल 8 में तरमीम को निकलवा दिया।
مولانا سے ملاقات میں بلاول بھٹو آرٹیکل 8 میں ترمیم کی حمایت کر رہے تھے. بلاول کو سمجھایا آرٹیکل 8 میں ترمیم پر لوگ ہمیں نہیں چھوڑیں گے. آئینی ترامیم کرانا ہمارا مسئلہ نہیں کیونکہ ہم حکومتی بینچز پر تو نہیں بیٹھے. پی پی اپنا مسودہ پیش کرے گی تو پھر ہم اپنا مسودہ پیش کریں گے. پی پی نے اب تک اپنا مسودہ شیئر نہیں کیا. گاڑی چلا رہا تھا اس لیے مرتضیٰ وہاب کی کال ریسیو نہیں کر سکا. مرتضیٰ وہاب نے دوبارہ رابطہ نہیں کیا ورنہ بات ہو جاتی. صاحب نے کہا کہ جی ہاں مجبوری ہے. انہوں نے کہا کوئی مجبوری نہیں تھی, کوئی ڈر نہیں تھا, آپ لوگوں کے آنے سے پہلے ہی آرٹیکل 8 کو وہ نکلوا چکے تھے. جی وہ درست نہیں کہہ رہے ہیں, میں اپنی بات پہ کھڑا ہوں اور انہوں نے کہا تھا کہ مجبوری ہے. پاکستان پیپلز پارٹی وہ مجبوری کے تحت آئین کو اس طرح سے تبدیل کرنا چاہ رہی تھی بقول آپ کے جو آئین کے روح کے منافی ہے. جی ایسا ہی ہے, میں نے اس کو انسسٹ کیا تھا کہ یہ نہ کیجیے, یہ اس طرح سے جو ہے نا یہ تو تباہی ہے. تو اور آپ سے جو ہے نا یہ تو یہ بالکل ہی اچھا نہیں لگتی ہے یہ بات. تو ملاقات تو مولانا صاحب سے پہلے ایک دن پہلے ہوئی ہے, یعنی ایک رات پہلے ہوئی ہے 3 بجے کے لگ بھگ, اور وہ اس کے اوپر مولانا کو قائل کرنے آئے تھے. انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ 2 دن کا وقت آپ نے مانگا تھا اور 2 دن کا وقت ختم ہونے کو آ گیا. اب کیا معاملہ تھا؟ نہیں, یہ بات بالکل غلط ہے, ایسا نہیں ہے. یہ جب دوسرے دن وہ آئے ہیں تو انہوں نے بلاول نے یہ پرپوز کیا کہ ہم اور جے یو آئی یہ دونوں مل کے جو ہے نا ایک مسودہ, نیا مسودہ جو ہے نا یہ ڈرافٹ کا بنائیں اور اس کو جو ہے نا وہ ٹیبل کریں. تو میں نے ان کو عرض کی تھی آپ ایسے کریں, آپ اپنا بنا لیں مسودہ, ہم اپنا بنا لیں گے, آپ مجھ سے شیئر کر لیں اور اس کے جواب میں آپ سے شیئر کر لوں گا. ان کی طرف سے کوئی مسودہ نہیں آیا کیونکہ ہمارا تو پرابلم نہیں ہے یہ, ہم نے تھوڑی امینڈمنٹ کروانی ہے. ہم کوئی ٹریجری میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں. امینڈمنٹ تو جو ہے نا ٹریجری میں یا ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی جو ٹریجری میں بیٹھے ہیں انہوں نے امینڈمنٹ کروانی. آپ سے ایک شکوہ بھی کیا, انہوں نے ٹی وی پروگرامز پر آ رہے ہیں لیکن مرتضیٰ وہاب صاحب آپ کو کال کر رہے ہیں, اگر کال اٹھا لیتے تو ساری چیزیں کلیئر ہو جاتی. ایک دفعہ کال آئی ہے, اس کے لیے میری معذرت. اس وقت میں گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا. اگر وہ ان کا یہ شکوہ ہے میں ان کو 10 دفعہ کال کرنے کے لیے تیار ہوں. مرتضیٰ میرا چھوٹا بھائی ہے. جے یو آئی اے کے رہنما سینیٹر کامران مرتضیٰ اور ترجمان بلاول بھٹو مرتضیٰ وہاب کے درمیان رابطہ ہو گیا. دونوں رہنماؤں نے معاملات باہمی مشاورت سے آگے بڑھانے پر اتفاق کیا. سینیٹر کامران مرتضیٰ نے ترجمان بلاول بھٹو مرتضیٰ وہاب کو فون کال کی. سینیٹر کامران مرتضیٰ نے کہا مصروفیات کے باعث کال بیک نہیں کر سکا, مل کر آگے چلیں گے. پروگرام 11th آور میں راشد سمرن نے سینیٹر کامران مرتضیٰ سے رابطہ کرانے کا کہا تھا. پیپلز پارٹی اور جے یو آئی قیادت کا معاملات کو خوش اسلوبی سے آگے بڑھانے پر اتفاق ہوا ہے. کامران مرتضیٰ نے بہت سی شکوں پر اعتراض اٹھایا. بلاول بھٹو نے مجبوری کی کوئی بات نہیں کی. ترجمان بلاول بھٹو مرتضیٰ وہاب کہتے ہیں بیان برائے بیان تو چلتا رہے گا. آرٹیکل 8 میں ترمیم کی بلاول اور مولانا دونوں نے مخالفت کی تھی. کامران صاحب نے تو بہت ساری شکوں کے اوپر اعتراض اٹھایا, ان کا رائٹ ہے, لیکن سب سے زیادہ تو یہ والی جی لیکن میں اس کو برملا کہوں گا اور ذمہ داری کے ساتھ کہوں گا کہ بلاول صاحب نے اس طرح کی کوئی بات نہیں کی. میں آج بھی کہتا ہوں میرٹ کے اوپر آئیں, ان چیزوں کو چھوڑ دیں. کامران صاحب کہتے ہیں کہ آرٹیکل 8 خراب ہے جو حکومت کی تجویز تھی. بلاول صاحب خود بھی کہہ چکے ہیں, میں بھی کہتا ہوں چلے آرٹیکل 8 کو سائڈ میں رکھ دیجیے. بیان برائے بیان پھر چلتا رہے گا. کسی بھی قسم کی سپر عدالت ناقابل قبول ہے. آئینی معاملات سپریم کورٹ میں آئینی بینچ بنا کر کیوں حل نہیں کیے جاتے؟ آئینی عدالت کا جج صدر زرداری لگاتے اور اپنی مرضی کے قوانین بناتے. اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کہتے ہیں آئینی ترامیم منظور کر لی جاتی تو ملک میں مارشل لاء لگ جاتا. سارے معاملے میں بلاول اور اعظم رضی تارڑ کا کردار کٹ پتلی کا تھا. ہو گئے اعظم تارڑ دونوں کٹ پتلیوں کا ہی رول ادا کر رہے تھے. خدا نخواستہ یہ بل یا پاس ہوتا تو پاکستان فیشسٹ اسٹیٹ ہوتی, فیشسٹ / مارشل لا اسٹیٹ ہوتا, اور یہاں پہ کسی قسم کی جمہوریت نہ ہو. سونے پہ سہاگا کہ آپ ایک فرد واحد کے لیے کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنا رہے ہیں اور اس کا چناؤ بھی صدر زرداری کرتا. آپ کانسٹیٹیوشنل بینچ سپریم کورٹ میں کیوں نہیں بنا دیتے؟ ایک سپر عدالت آپ نے بنانی ہے, ناقابل معافی اور ناقابل قبول. اور اس کے ساتھ 57 اور آرٹیکلز میں آپ ترامیم کر رہے تھے اور جس کا ڈرافٹ کسی کے پاس موجود, وہ چیز اسکریپ ہو گئی ہے. حکومت کو چلو بھر پانی میں مر جانا چاہیے, ان کے پاس یہ ڈرافٹ نہیں تھا. یہ بات کس سے کر رہے تھے؟ انہوں نے سیشن کیوں بلایا تھا؟ ہمارے پاس کسی قسم کا کوئی مسودہ نہیں تھا. ایک کاغذ کا پیس تھا جو میں نے لہرا کے کہا کہ جی یہ ایجنڈا کے علاوہ اور کوئی چیز ہے یہاں پہ. ٹوٹل ٹوپی ڈرامہ.
وکیلوں نے آئینی عدالت کے قیام کی تجویز مسترد کر دی۔ لاہور وکلا کنونشن کے اعلامیے میں سپریم کورٹ میں سینیورٹی کی بنیاد پر چیف جسٹس تعینات کرنے کا مطالبہ کہا گیا۔ قومی اسمبلی کے پاس ترامیم پیش کرنے کا اختیار نہیں۔ آئینی پیکج آئین کے خلاف ہے جو ملک کے لیے نقصان دہ ہے۔ حکومت کے نام نہاد آئینی پیکج کو مسترد کرتے ہیں۔ وکلا رہنماؤں نے اپنے خطاب میں کہا، حکومت کو ہماری لاشوں سے گزر کر آئینی عدالت بنانا پڑے گی۔ ان کا جو وزیر قانون پھرتا ہے وہ کہتا تھا کہ ابھی دکھائیں گے، اس نے تو خود نہیں دیکھا تھا۔ کہتے ہیں ہم حکومت کریں گے چاہے آئین کو برباد کر دیا جائے۔ سپریم کورٹ ہی فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہوتی ہے، اس کے ہوتے ہوئے کوئی دوسری فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ نہیں بن سکتی۔ آپ کو ہماری لاشوں میں سے گزر کے جا کے بنانی پڑے گی۔ یہ جو ڈرامہ کل رچایا گیا جن میں کمپرومائز قسم کے نمائندگان تھے، ہم سپریم کورٹ پر کسی قسم کا حملہ برداشت نہیں کریں گے۔ تحریک کا آج آغاز ہوا ہے، اس کا نیکسٹ سٹیپ پشاور میں ہوگا۔ رات کے اندھیرے میں خسر کرتے ہوئے حکومت وقت نے کوشش کی ایک آئینی ترمیم لے آئے۔ نہ کوئی ڈاکیومنٹ تھا، نہ کوئی کاغذ تھا۔ ہوا میں کہا گیا کہ ہم ترامیم کرنا چاہتے ہیں۔ آج وارننگ دینا چاہتا ہوں کہ آپ اس ہارنٹس نیسٹ کو نہ چھیڑیں۔ آئینی ترامیم کی جا رہی ہیں، جو ارادہ ہے یہ ارادہ ذہن کی لوٹ کا ارادہ ہے۔ ہم نے ایسا ہرگز نہیں ہونے دیں۔ ہم پاکستان کی عوام کو آج پکارتے ہیں، اپنے گھروں سے باہر نکلیے، اپنے مستقبل کو سنبھالیے۔ غیر آئینی ترمیم لانا چاہتے تھے، اس کو ہم نے چیلنج کیا اور ابھی میرے پاس نوٹس آیا ہے کہ آپ کی پٹیشن آپ کو واپس کرتے ہیں اور کہتے ہیں وکیل پٹیشن نہیں فائل کر سکتے، نہیں منتا کوئی ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب منیر اکرم کا کہنا ہے کہ ہمارا بنیادی ایجنڈا فلسطین اور مقبوضہ کشمیر سمیت دیگر تنازعات کا پرامن حل ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب میں فلسطین اور کشمیر کے مسئلے اور بھارت میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر اپنا موقف پیش کریں گے۔ جہاں تک کہ کشمیر اس پہ تو پرائم منسٹر صاحب ہمارا جو موضوع ہے اس کو پیش کریں گے، جنرل اسمبلی میں کریں گے۔ ہماری کوشش یہی ہے کہ ہندوستان جو وہاں انسانی حقوق کی خلاف ورزی کر رہا ہے کشمیر میں، جو انہوں نے یونیلیٹرل میجرز جو دیے ہیں، لیگل سٹیٹس۔ آپ کو خبر دیں گے ملتان سے، جہاں پہ تیز رفتار بس شیرشاہ موٹر وے ٹول پلازا سے ٹکرا گئی، ایک شخص جاں بحق ہو گیا۔ حادثے میں 14 افراد زخمی بھی ہوئے جنہیں نشتر اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ زائرین کی بس ایران سے براستہ صادق آباد کوہاٹ جا رہی تھی۔ یہاں پر آپ کو خبر دیں گے راولپنڈی سے جعلی شناختی کارڈ بنوا کر شہریوں کی قیمتی اراضی فروخت کرنے والا ایک گروہ پکڑا گیا ہے۔ گروہ کا سرغنہ مولوی جاوید فرار۔ بابر ملک سے مزید تفصیلات دیں گے۔ بابر بتائے گا کیا معاملہ ہے؟ دیکھیں، یہ ایک راولپنڈی میں گروہ متحرک ہے جو شہریوں کی قیمتی اراضی نادرہ کے عملے کی مبینہ ملی بھگت سے شناختی کارڈ ان کے سیم نام سے جاری کرواتا ہے، جیسے بلال رفیق ہے، اور بلال رفیق نے اپنا نام مولوی جاوید گروہ میں شامل ہو کر شیخ عتیق الرحمان کے نام سے جاری کروایا۔ عتیق الرحمان کی 4 کنال 9 مرلے اراضی موضع داغل میں انہوں نے روات اراضی سینٹر کمپیوٹر کے عملے کی ملی بھگت سے اصلی فرد جاری کروا کے اصلی رجسٹری بھی کروا دی۔ اس رجسٹری کی چھان بین جب سب رجسٹرار اربن 1 نے کی تو اصل حقائق سامنے آئے۔ چاروں ملزمان جو ہیں، جو خریدار تھا، اس خریدار سمیت 4 ملزمان گرفتار کیے گئے ہیں۔ راولپنڈی میں اس گروہ کے متعلق وسیع پیمانے میں چھان بین جاری ہے اور اس گروہ کے خلاف تھانہ گنج منڈی میں مقدمہ باقاعدہ طور پر درج کیا گیا ہے۔ مولوی رفیق جو اصل سرغنہ ہے، جس کے نادرہ اور راضی سینٹر کے عملے کے ساتھ ملی بھگت ہے، اس کے خلاف بھی کارروائی کا آغاز کیا گیا اور راضی سینٹر کے جو عملہ ملا ہوا ہے اس حوالے سے بھی تحقیقات کی جا رہی ہیں۔ پولیس کا کہنا ہے کہ گروہ کے اصل جو سرغنہ ہے اس کو جلد گرفتار کر لیا جائے گا۔ اس کے دیگر ساتھی بھی ہیں اور گروہ بااثر بتایا گیا۔ اس کی تمام تر خصوصی جو تفصیلات ہیں وہ ARY نیوز نے حاصل کی ہیں اور اس حوالے سے تحقیقات جاری ہیں۔ جی بہت شکریہ بابر ملک۔ بریک کے بعد خوش آمدید۔ چیمپئنز ون ڈے کپ میں ARY کی ٹیم سٹیلینز کی شاندار واپسی، ڈالفنز کو 174 رن سے آؤٹ کلاس کر دیا۔ ایونٹ میں آج ٹیبل ٹاپر مارخورز اور لائنز کا ٹکراؤ ہوگا۔ ایونٹ کے تمام میچز A-Sports پر براہ راست دکھائے جا رہے ہیں۔
सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने वफाकी सतह पर पहली इस्लामिक कैपिटल मार्केट डेवलपमेंट कमेटी कायम कर दी है। नोटिफिकेशन के मुताबिक माहिर इक्तिसादियात प्रोफेसर डॉक्टर इरम सबा को 16 रुकनी माहिरीन की इस कमेटी का पहला चेयरपर्सन मुकर्रर किया गया है। कमेटी का मकसद इस्लामिक कैपिटल मार्केट की तरक्की और सहूलत फराहम करना है।